बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं। रूहानियत को हासिल करने के लिए, अमलियात सीखने के लिए, अपने और हमारे सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की तालीमात और उनके तरीक़े जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस मेरे चाहने वाले वो लोग कि जो मेरे साथ सफ़ीना इमाम हुसैन में शामिल थे, जो मेरे साथ माह रमज़ानुल मुबारक में शामिल थे, जो मेरे साथ राह अमलियात में शामिल थे, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल सीज़न 2 की एपिसोड 11 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे की जानिब बढ़ रहा है। और सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफ़ीक दी और हम एक सिलसिले से जुड़े। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि मेरे रब ने आपको मुझसे और मुझे आप लोगों से मिलवाया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे दिलों में ईमान के नूर को मुनव्वर किया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें तौफ़ीक दी महफ़िल सजाने की, कि जिसने हमें तौफ़ीक दी अमाल करने की, कि जिसने हमें तौफ़ीक दी कुरान की सूरत पढ़ने की। इस पर भी हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें तौफ़ीक दी कि हम और आप एक दूसरे के रूबरू हैं। हम अपने रब की जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें वो हमारे लिए कम है, और इंसान के जिसकी फितरत में है कि उसको जितनी नेमतें मिलें वो और नेमतों की तलब करता है। कोई दुनियावी नेमतों की तलब करता है, कोई आखिरत की नेमतों की तलब करता है, कोई दीन की नेमतों की तलब करता है, तो कोई रूहानियत की नेमतों की तलब करता है। ये नेमतों का सिलसिला ऐसा कि जो क़यामत तक जारी रहेगा। ये हमारे रब का वादा है हमसे कि तू जो मांगेगा मैं तुझे वो अता करूँगा। और इसी नेमतों को हासिल करने के लिए चाहे वो दुनियावी हों, अब दुनियावी नेमतों में क्या क्या नेमतें हैं कि जैसे माल का कम होना, औलाद ना होना, ये नेमतों से खाली हैं लोग। ये दुनियावी नेमतें हैं कि जिनके पास ये नेमतें नहीं है, कि किसी की औलाद नहीं है, किसी के पास माल नहीं है, किसी के पास शोहरत नहीं है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, तो किसी के पास ज़रूरियाती एशिया कुछ नहीं है। ये दुनियावी नेमतों की तलब है, और हम इन नेमतों को पूरा करने के लिए वो तरीक़ेकार आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। और इन्हीं नेमतों के लिए हमने अशराए कौसर के जो 10 दिन का अशरा है उसमें बिलखुसूस सूरह कौसर का अमल करेंगे कि जिस अमल में जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो दुनियावी और आखिरत
اور دین، سلوک، عملیات اور روحانیت کی جو نعمتیں جو رہ گئی ہیں آپ سے، جو چھٹ گئی ہیں آپ سے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا، ان نعمتوں کو پانے کا وقت اب ہم سے بہت قریب ہے کہ جب ہم عشرہ کوثر میں داخل ہوں گے تو ہم ان نعمتوں کو پائیں گے۔ اب کیا آپ لوگ میرے ساتھ عشرہ کوثر میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایسی نعمتوں کی طرف کہ جو دنیا اور آخرت کے لیے ہیں، جو آپ کی اولادوں کے لیے ہیں، جو آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہیں۔ آپ روزی رزق کے لیے عمل کر کے تھک گئے ہوں، آپ میں مال کی کمی ہو، آپ میں اولاد کی کمی ہو، آپ میں دنیاوی نعمتوں کی کمی ہو، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تمام لوگوں کو، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں وہ طریقہ کار آپ کو عشرہ کوثر میں تعلیم کروں گا کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت اعمال پڑھے ہیں، ہم نے بہت کام کیے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو عشرہ کوثر میں شامل ہوں اور سورہ کوثر کی برکت سے اپنے ان کمیوں کو پورا کریں جو آپ کے اندر خامیاں ہیں۔ عشرہ کوثر کیا ہے؟ عشرہ کوثر وہ 10 دن ہیں جو ذی الحج کے ہیں، تو اس لیے ابھی ہمارے پاس 1 مہینہ ہے، ہم 1 مہینے میں اس کی پوری تیاری کریں گے کہ ہم کس طرح عشرہ کوثر میں داخل ہو کر ہم ایک کارواں کی صورت میں، ہم ایک بزم کی صورت میں، ہم ایک محفل کی صورت میں ہم یہ بزم سجائیں گے کہ جس کو عشرہ کوثر کہا گیا ہے۔ اور یہ وہ 10 دن کہ جو 10 ذی الحج کے دن ہیں، پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، کہ ان دنوں کی ہمارے دین میں بھی، ہمارے سلسلوں میں بھی، ہمارے سلاسل میں بھی اور روحانیت کی دنیا میں ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان 10 دنوں کا ذکر باقاعدہ طور پہ قرآن میں موجود ہے کہ قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اب وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس میں اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہی 10 راتیں ہیں، یہ وہی 10 دن ہیں کہ جن کو عشرہ کوثر کہا گیا ہے، یعنی کہ 10 ذی الحج کے دن۔ اس کو عشرہ کوثر ہم نے کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے، اس نسبت سے کہا ہے کہ سورہ کوثر کی خاص نسبت ان 10 دنوں میں ہے۔ یعنی کہ سورہ کوثر اگر آپ عام دنوں میں پڑھتے ہو، آپ دوسرے دنوں میں پڑھتے ہو، اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، لیکن جب ہم جس نسبت سے ان دنوں میں اگر کچھ سورت کو پڑھا جائے تو اس کی تاثیر دگنی اور 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس 10 دن کے اندر سورہ کوثر کی خاص نسبت ہے، سورہ کوثر کی خاص تاثیر ہے۔ یعنی کہ اس 10 دنوں میں جو شخص سورہ کوثر کا عمل ہمارے ساتھ مل کر پڑھے گا، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں بات یہ اتنے یقین سے کہتا ہوں کہ اس کو کسی زندگی میں دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب وہ 10 دن جو ہمارے ذی الحج کے 10 دن ہوں گے، کہ جس ذی الحج کے 10 دنوں میں ہم اپنا کارواں کو لے کے چلیں گے اور وہ عمل شروع کریں گے سورہ کوثر کا، پھر ہم اس میں وہ طریقہ کار، وہ تعلیمات دیں گے کہ جس سے آپ کے اندر کی روشنیاں اور مزید تیز ہو جائیں گی۔ اگر کسی شخص کی، جو شخص صاحب اولاد نہیں ہے، اس کی شادی کو 10 سال، 20 سال، 30 سال گزر گئے ہوں، وہ مایوس نہ ہو، وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، صرف 10 دن ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس عمل میں شامل ہو جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جو شخص اللہ کو اس کے خاص ناموں سے پکار کے طلب کرتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا، اور جس دن ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے، ڈھنگ آ جائے، طریقہ کار آ جائے، تو رب ہمارا ساری نعمتیں ہماری جھولی میں ڈال دے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ رب کس نام سے خوش ہوتا ہے زیادہ۔ اگر ہم اس کو اس طریقے سے پکارا جائے، وہ طریقہ کار اگر ہمیں معلوم ہو کہ جس سے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، تو پھر ہم اپنے ہر منزل کو پا لیتے ہیں۔ اب اولاد کے سلسلے میں
तंग दस्ती, मायूसी और दौलत की कमी, माल की कमी, हर चीज़ की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात याद रखिए कि हमने जितने भी अमाल अब तक कराए हैं उससे दुनिया ने फ़ायदा उठाया है, उससे दुनिया ने फ़ायदा उठाया है। हमने सफ़ीना इमाम हुसैन कराया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कहा था लोगों ने वो अपनी आंखों से देखा और उससे फ़ायदा लिया। यहाँ तक कि जो सामान तैयार कराया था उस सामान से उन्होंने अपने और दूसरों के मसाइल भी हल किए। और मज़ीद मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें और मज़ीद तरीक़ेकार समझाएं, सिखाएं कि हम इससे और मज़ीद कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह राह अमलियात का हमने सफ़र शुरू किया जो यकुम रजब से था, वो 30 रमज़ानुल मुबारक का तक हमारा सफ़र था। हमने उस सफ़र में भी कामयाबी हासिल की। हमने रजब, शाबान, रमज़ान की भी बरकतें समेटी, क्यों ना अब हम उन 10 दिनों की भी बरकतें समेटें जो तमाम दिनों पे सबकत ले गए। वो 10 दिन जो 10 ज़िलहज के दिन हैं। तो हम इन नेमतों को क्यों ना हम इन नेमतों को हासिल करें जब हमारे सामने हमारी वसत है कि हम अपने दामन को और मज़ीद कितना फैला सकते हैं, हम उतना फैलाएं और उन नेमतों को समेट लें। अब हम आते हैं कि इन 10 दिन 10 रातें और ये 10 ज़िलहज यानी यकुम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक, इसमें सूरह कौसर ही क्यों पढ़ी जाती है? सूरह कौसर ही पे बुज़ुर्गान दीन क्यों तवज्जो करते हैं? क्यों हमारे बुज़ुर्गों ने हमसे इन 10 दिनों में सूरह कौसर पढ़वाई? क्यों हमसे 10 दिनों में कहा गया है कि कोशिश करो कि इस अमल को पूरा मुकम्मल करो, और जब तुम्हें ज़िंदगी में ये 10 दिन मिलें तो तुम उस 10 दिन में अपने रब का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे रब ने तुम्हें ये 10 दिन दिए हैं। अब हम आते हैं सूरह कौसर की तरफ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर। ए नबी हमने आपको कौसर अता की। अब कौसर क्या है? कौसर को अगर हम देखते हैं तो इसमें उलमा कराम फरमाते हैं कि हर वो चीज़ जो कसरत से है वो कौसर है। अगर हम दुनिया की नेमतों को देखते हैं, आखिरत की नेमतों को देखते हैं तो यकीनन ये कसरत है। अगर दुनिया की नेमतों में देखते हैं तो मुसलमानों के पास भी कसरत है और काफार के पास भी कसरत है। अगर दुनियावी एतबार से देखते हैं तो इस वक्त गलबा किसका है? काफिरों का है। उनके पास दौलत की भी कसरत है, उनके पास शोहरत की भी कसरत है, उनके पास हर चीज़ की कसरत है। तो ये कसरत क्या है? फिर हमें इसमें कसरत को समझने की ज़रूरत है। जिस कसरत, अगर कसरत यानी कि वो चीज़ जो कसीर तादाद में तुम्हारे पास मौजूद है, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो कोई भी नेमत हो, वो कसरत है। अब कसरत को समझने की ज़रूरत है कि जिससे फ़र्क आ जाता है जो कुफ़ार के पास कसरत है वो क्या है और जो एक मोमिन के पास कसरत है वो क्या है। कसरत याद रखिएगा कि कसरत अगर बुरी हो तो उसे तकासुर कहते हैं। तकासुर के मायने भी कसरत के हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला सूरह तकासुर में फरमाता है कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि गफलत में रखा तुमको दौलत की कसरत ने, यानी कि हिर्स ने, कि यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। अब इसमें हर वो कसरत जो किसी कुफार के पास है तो वो कौसर नहीं बल्कि उसको तकासुर कहेंगे। हर वो बुरी कसरत जो एक जानी के पास है, जो एक आम शख्स के पास भी हो सकती है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, उसके पास भी कसरत होती है। वो नमाज नहीं पढ़ता, वो कोई वजीफ़े नहीं पढ़ता, वो कोई कुछ नहीं करता, लेकिन उसके पास दौलत की कसरत होती है, गाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े सब कुछ होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। तो वो क्या कसरत है? वो कसरत तकासुर की कसरत है, उसे तकासुर कहते हैं। हर वो कसरत जो बुरी हो उसको तकासुर कहते हैं, और हर वो कसरत जो अच्छी हो उसको कौसर कहते हैं। यानी कि वो कसरत कि जो तुम्हें रब के करीब ले जाए वो कौसर है, और वो कसरत जो तुम्हें रब से दूर कर दे वो तकासुर है।
اب انسان کو دولت ملی، انسان کو شہرت ملی، انسان کو عزت ملی، انسان کو سب کچھ ملا، اب وہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر رہ گیا اور اپنے رب سے دور ہوتا چلا گیا، تو پھر وہ تکاثر کے رستے پہ چل پڑا، یعنی کہ ایسی کثرت کے پیچھے چل پڑا کہ جس کے آگے رسوائی ہے، کہ جس کی منزل رسوائی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کثرت جب تم کو تمہارا رب عطا کرے تو تم اپنے رب کو نہ بھولنا، کیوں ایسا نہ ہو کہ یہی کوثر تمہارے لیے تکاثر میں تبدیل ہو جائے، کہ وہ دنیاوی کثرت کہ جو تم کو تمہارے رب سے غافل کر دے تو وہ تمہارا تکاثر کا سفر شروع ہو جائے گا، اور وہ کثرت کہ جو تمہیں رب کے قریب کر دے تو پھر وہ کوثر کی طرف رستہ چلا جائے گا۔ اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کی کثرت، کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، اور وہ کوثر عطا کی کہ جو آج سے پہلے کبھی نہ تو کسی نبی کو عطا کی گئی، نہ کسی انسان کو عطا کی گئی، نہ کسی بندے کو عطا کی گئی، جو حضور کو عطا کی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نعمتیں کا اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ گے تو تم گن نہ پاؤ گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو تم گن نہ پاؤ گے۔ اب نعمت کیا ہے؟ ہمارا دیکھنا بھی نعمت، ہمارا سننا بھی نعمت، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں یہ بھی نعمت، ہمارے پیر چل رہے ہیں یہ بھی نعمت، یعنی کہ ہماری سانس آ رہی ہے نعمت، جا رہی ہے نعمت، ہر چیز ہم نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس کو رب کہہ رہا ہے کہ جو اس کائنات میں جو کچھ ہے، اس دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں تم اس کو گن نہیں سکتے، اور پھر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کی یہ ساری نعمتیں قلیل ہیں، یعنی کہ تھوڑی سی ہیں، مختصر سی ہیں۔ تم کو کہہ رہا ہے کہ تم گن نہیں سکتے، اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں قلیل ہیں۔ اب جس کی نظر میں تو اتنا کثیر، جس کی نگاہ میں قلیل ہو، یعنی کہ اگر یہ کثرت دیکھی جائے، یہ کثیر اتنی نعمتیں ہیں، اتنا کثیر جس کی نگاہ میں قلیل ہو، یعنی کہ رب جو کہہ رہا ہے کہ یہ قلیل ہے، اتنی کثرت کو وہ کہہ رہا ہے قلیل ہے، اور اگر وہ کسی کو کوثر کہہ دے تو وہ کیا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی، کوثر عطا کر دی۔ کثرت کہ جو دائمی ہو، جو ہمیشہ رہنے والی ہو، اس کو کوثر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ نعمت کہ جو کبھی نہ ختم ہو۔ ایک تو نعمت وہ ہوتی ہے نا کہ انسان کو ملی، انسان کی آنکھ بند ہوئی اور وہ ختم ہو گئی، لیکن یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ کثرت ہے جو دائمی ہے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ عطا کی گئی، اس کے بعد جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو اس ہی کی تمام کثرت پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں منتقل ہوتی گئی، جو ان کے نقش قدم پر ہیں، جیسے صحابی رسول، جیسے اہل بیت۔ بعض مقامات پہ سورہ کوثر کی تفسیر بزرگان دین اولیاء کرام یوں بھی فرماتے ہیں کہ جو کوثر ہے نا، یہ کثرت، یعنی کہ یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ آل ہیں نبی کی کہ جو قیامت تک رہیں گی، یعنی کہ یہ وہ نعمتیں جو ختم نہیں ہوتی، اور جو تکاثر ہے وہ رسوا ہوتا ہے، یعنی کہ جو دنیاوی جو تمہیں تمہارے رب سے دور لے جائے وہ تکاثر ہے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ تکاثر کا رستہ ہے، اور وہ غفلت کا رستہ ہے۔ اور جب غفلت سے انسان تبھی جاگتا ہے کہ جب وہ قبروں کو منہ دیکھتا ہے، جیسے سورہ تکاثر میں اللہ فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر وتزدتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم جان جاؤ گے اور تمہیں یقین بھی ہو جائے گا،
کب یقین ہوگا؟ کہ جب تم قبروں کے اندر ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں نا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، قرآن کا مفہوم ہے آیت کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے راضی ہیں، اور اگر ہم نے تمہیں دوسروں کے مقابلے میں کم دیا ہے تو تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ ہم تم سے ناراض ہیں۔ یہ دونوں ہی آزمائش میں ہیں، یعنی کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کے پاس کم ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ یعنی کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے تو اس نے مجھے دنیا بھی دے دی، اس نے مجھے اولادیں بھی دے دی، اس نے مجھے گھر بھی دے دیا، اس نے مجھے کاروبار بھی دے دیا، اس نے مجھے سب کچھ دے دیا، وہ مجھ سے راضی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ سب کچھ اس کو ملا اور وہ اس نے غفلت برتی، اس سے غافل ہوا اس کی یاد سے، اپنے رب سے، تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس سے راضی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ راضی ہے تو پھر وہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھے، اس کا شکر بجا لائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ نہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلکہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا کہتے ہیں کہ تم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ یہ نعمت کا شکر ہے۔ یہ نعمت کا شکر نہیں ہے کہ تمہارے پاس دسترخوان بچھا ہوا ہے، تمہارے پاس 10 قسم کے کھانے ہیں، اور اگر کوئی تمہارے دروازے میں بھوکا آتا ہے تو تم اس کو بولتے بابا معاف کرو، اور پھر دسترخوان پہ بیٹھ کے بولتے یا اللہ تو نے ہمیں نعمت دے دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو ان نعمتوں میں برکت عطا فرما۔ تو یہ نعمت کا شکر نہیں ہے۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم کھا رہے ہو اگر، اور تو تم اپنے ساتھ کھانے میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرو، یہ اس کا شکر ہے۔ اور جب تم اس طریقے سے شکر ادا کرتے ہو تو وہ تمہاری نعمتوں کو اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا اور اتنی کثرت دے دوں گا کہ یہ کثرت تمہاری اولادوں میں ہو جائے گی اگر تم مجھ سے غافل نہ ہوئے۔ اور اگر تم نے غفلت برتی تو یہی کثرت تمہارے لیے وبال جان ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو، اگر اللہ نے تمہیں دیے تم اچھی گاڑی بھی لو، اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اچھا گھر بھی لو، اللہ نے تمہیں دیا ہے تم ہر اس نعمت کا چرچا کرو، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم خرچ کرو اس کی راہ میں۔ تم یہ نہ بولو کہ یار یہ میں خرچ کروں گا تو مجھے نظر لگ جائے گی، میں یہ خرچ کروں گا تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میں یہ خرچ کروں گا تو میرے ساتھ ویسا ہو جائے گا۔ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی رسول نے ایک جبہ لا کے دیا، اور اتنا عالی شان جبہ تھا اور اتنا خوبصورت کہ جس کے اوپر قیمتی جواہرات اور پتھر لگے ہوئے تھے۔ جب حضور نے اس جبے کو دیکھا تو صحابی رسول سے پوچھا کہ یہ تم اتنا قیمتی اور نایاب اس کو کتنے میں لائے ہو؟ تو ان صحابی رسول نے فرمایا حضور یہ تحفہ قبول کریں، آپ پہنیں۔ حضور نے اس کو پہنا، اور پہننے کے بعد پھر صحابی رسول سے پوچھا اس کی قیمت تو بتاؤ۔ تو ان صحابی رسول نے فرمایا کہ میں اتنے فلاں اونٹ بیچ کر لایا ہوں کہ جس کی قیمت اگر آج کے دور میں لگائیں تو وہ لاکھوں میں بنتی ہے۔ اس کی قیمت اگر آج کے دور میں لگائیں تو لاکھوں میں بنتی ہے، لیکن حضور نے اس جبے کو پہنا، پہننے کے بعد آپ نے اس کو خیرات کر دیا تاکہ اس کو بیچ کے لوگوں میں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ حضور نے منع نہیں فرمایا، اور حضور کی سواری اس وقت کی اعلیٰ سواری تھی آپ کی۔ آپ کو سرخ اونٹ پسند تھے، اور سرخ اونٹ کو اگر دیکھتے ہیں آج کے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ بہت کم لوگوں نے سرخ اونٹ دیکھے ہوں گے، میں سب کو نہیں کہتا، لیکن اکثریت میں لوگ سرخ اونٹ دیکھے ہی نہیں ہوں گے لوگوں نے، اور اس کی قیمت اگر دیکھی جائے تو آج کے دور میں عام اونٹ سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ کہ اگر عام اونٹ اگر 1 لاکھ روپے کا ہے تو وہ ہو سکتا ہے 25 لاکھ روپے کا ہو۔ کتنا قیمتی نیاب۔ تو اللہ کی نعمتوں کا چرچا بھی کرو، اس میں بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو،
اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور اپنی بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرو، اپنی اولادوں پہ بھی خرچ کرو اور اپنے ساتھ احباب رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو، تو وہ تمہارا رزق کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی ہے۔ اب یہ کثرت اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ کوثر ان خاص 10 دنوں میں اس کی خاص نسبت ہے۔ اس سورہ کوثر میں ذکر کیا ہے کہ فصل لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کس دنوں میں کی جاتی ہے؟ اسی 10 ذی الحج کو۔ ان شانیہ کا هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، بے نسل رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی 10 دنوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ کثرت مسلمانوں کی ایک جگہ جمع ہونے کی حج کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ مجھے پورا سال بتا دو کئی مسلمان جمع ہوتے ہیں، کثرت ہوتی ہے مسلمانوں کی، ویسے کثیر تعداد میں ہیں لیکن مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن ایک جگہ جہاں اکٹھا ہے، کثرت میں ہے، تو وہی 10 ذی الحج، یعنی کہ یہی 10 دن ہیں کہ جس میں تمام دنیا کے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے ایک جگہ سب جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ ہے کوثر کہ سب جمع ہو کے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور تم اپنے گھر میں بیٹھ کے جب رب کو پکارتے ہو تو تم انہی لوگوں میں شامل ہو جاتے ہو کہ جن لوگوں کے اندر وہ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس عشرہ کوثر یعنی کہ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک آپ میرے ساتھ جڑیں۔ میں آپ تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ اس عشرہ 10 دن میں، عشرہ کوثر میں میرے ساتھ، میں سورہ کوثر کے وہ اعمال آپ کو تعلیم کروں گا، وہ ترتیب اور طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ جس سے آپ نعمتوں کا جتنا رب سے شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر کوئی شخص دنیاوی نعمت کا طلبگار ہے تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے، سورہ کوثر کے پڑھنے کی برکت سے، وہ اس عمل کو، اس کو نعمت کو ضرور پائے گا۔ کسی کے دل میں اولاد کی ہے تو اس کو اولاد نصیب ہوگی، کسی کے دل میں مال کی ہے اس کو مال نصیب ہوگا، کسی کے دل میں اور مزید ترقی کی ہے یعنی کہ نوکری کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا بزنس کرے تو وہ اس نیت سے کرے۔ آپ دیکھیے گا کہ پورے سال کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وسائل بناتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں خواہش ہے کہ وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، کرایہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، 50,000 روپے شوہر کی تنخواہ ہے کہ جس میں کرایہ بھی دینا، بچوں کا کھانے پینے کا بھی کرنا، اسکول کی وین والے کو بھی دینا، اسکول کو بھی دینا، اور پھر اپنے ٹرانسپورٹ کا بھی خیال رکھنا اور اس کو آنا جانا بھی کرنا، اور پھر اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ صرف 1,000 روپے۔ وہ ہمارے ساتھ عشرہ کوثر میں شامل ہو اور پھر 1 سال کے بعد مجھے خود لائیو کال کر کے مجھے بتائے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری دنیا بھی بدل دی اور ہماری، سمجھ لیں کہ ہمیں آپ نے بدل کے رکھ دیا ہم نے۔ اور جو لوگ روحانیت کے لیے سفر کرتے ہیں، روحانیت کی طلب رکھتے ہیں، روحانیت میں کامیابی کے لیے جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اور مقام بلند ہو، یعنی کہ وہ روحانیت کے ہر سفر میں کامیاب ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ آپ کی زندگی کی کنجی، جو روحانی معالج ہیں، جو روحانی معالج ہیں، جو عام لوگ ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں ان کی کامیابی کی کنجی ان کو دی جائے تو ان کی کامیابی کی کنجی انہی 10 دنوں میں ہے، اور کنجی سورہ کوثر ہے، اور یہ پورے 10، سمجھ لو کہ 10 نعمتیں اس میں قید ہیں۔ آپ نے ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، ہر دن ایک نعمت سے آپ نوازے جاؤ گے۔ یہ اس کی برکت ہے سورہ کوثر کی۔ اس ترتیب سے اگر پڑھ لیں جو ترتیب ہم کو ہمارے بزرگوں نے عطا کی ہے۔
تو آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہیں تو آپ کے ڈسکرپشن کے اندر فارم موجود ہے، فی سبیل اللہ، اس کے میں کوئی پیسے چارج نہیں کروں گا، نہ میں نے کیے ہیں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے خاندان سے مجھ سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں، جو کچھ سیکھ سکتے ہیں، میری زندگی میں سیکھ لیں، کر لیں، تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت بچے ہیں، جو اس وقت آنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مشعل راہ ہماری تربیتی نشست ہو، ان کے لیے مشعل راہ ہماری یہ محنت ہو۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ فارم آپ کے اس میں موجود ہے، آپ جلد از جلد اس میں انٹریاں کریں تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ پھر نیکسٹ ٹرانسمیشن میں اس کے پورا ترتیب بتاؤں گا، طریقہ کار بتاؤں گا، سورہ کوثر کا کون سا عمل کریں گے وہ بتاؤں گا، اور اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور پھر ہم اس کی تیاری کریں گے۔ یعنی کہ ابھی ذی الحج میں پورا 1 مہینہ ہے، پورے 29 دن موجود ہیں، یعنی کہ ایک پہلا دن دوسرا دن تو ہو گیا، ابھی ہمارے پاس 28 دن موجود ہیں۔ اس 28 دن کے اندر جلد سے جلد آپ نے ہمارے ساتھ جڑنا ہے، اور اس طریقہ کار کو سمجھنا ہے۔ اس میں تھوڑا سا سامان کی ضرورت پڑے گی، وہ میں بتا دوں گا، وہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ کہیں بھی ہوں گے آپ آسانی کے ساتھ، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر کے اندر موجود ہوگا، آپ کو بازار بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کرنا کس طریقے سے ہے، کس طرح کریں گے، اور اس 10 دن میں ہم عمل کوثر کے ساتھ ساتھ 15 کے نشر کو نہیں بھولیں گے۔ 15 کے نشر کو ہم زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ 15 کے نشر کی بھی خاص رغبت ہے ان 10 دنوں میں، اور پھر اس عشرہ کوثر کے اندر ہم اس کے اعمال سیکھیں گے، اور اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی ترتیب اور طریقہ کار کام لینے کے۔ اگر کوئی شخص اولاد کے لیے کرتا ہے نا، تو 10 دن میں میرے ساتھ میاں بیوی دونوں شامل ہو جائیں۔ اور اس میں پڑھائی کوئی گھنٹوں کی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 1.25 لاکھ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 10,000 بار کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 3,125 بار پڑھنا ہے، نہیں، صرف اتنی دیر کی پڑھائی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اگر بہت زیادہ وقت لگا تو مختصر سا وقت لگے گا آپ کو۔ اگر آپ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ آپ نکال لیں گے، میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے وہ 1 گھنٹہ۔ اور سورہ کوثر کا ایسا عمل تعلیم کروں گا آپ کو کہ آپ کی نسلوں کے کام آئے گا وہ، لیکن کرواؤں گا میں خود کروں گا اور کرواؤں گا، کیونکہ میں پہلے کر چکا ہوں، کیونکہ میں نے اس کی نعمتوں کی تاثیر کثرت دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس عمل کے اندر کیا کیا خاصیت ہے۔ اس کی 3 آیات ہیں، اور 3 آیاتوں کا کمال یہ ہے کہ جادو، نظر بد اور ہر قسم کی نیگیٹیوٹی اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ سورہ کوثر کے ذریعے میں آپ کو اتنے طریقہ کار تعلیم کروں گا کہ ہر دن ایک نیا طریقہ ملے گا کہ جس کو آپ خود اپلائی کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہو کہ واہ ڈاکٹر صاحب کمال ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں کسی دورے پہ جاتا ہوں، اب جیسے میں الحمدللہ ترکی دورے پہ گیا، کثیر تعداد میں مجھ سے مریضوں نے ملاقاتیں کی، اور جن لوگوں سے ملاقاتیں کی، کوئی یورپ سے آیا ہوا، کوئی امریکہ سے آیا ہوا، کوئی UK سے آیا ہوا، کوئی کہیں سے آیا ہوا، کوئی مڈل ایسٹ سے آیا ہوا، کوئی وہاں کے قریبی ممالکوں سے آئے ہوئے لوگ،
اور جو لوگ ملے ان سب نے یہی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو طریقہ کار ہمیں تعلیم کی ہے نا، الحمدللہ اگر ہم نے 10 کام کیے نا، ایک کام شاید نہ ہوا ہو لیکن 9 کام الحمدللہ ہمارے ہوئے۔ اور ایک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف آپ کے ملنے کے لیے اتنے دور کا سفر کیا ہے میں نے، کہ میری فلائٹ کم از کم 12 گھنٹے کی، 12 نہیں کنیکٹنگ فلائٹ، اور 22 گھنٹے کی فلائٹ تھی ان کی۔ وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ میں صرف اور صرف آپ سے ملاقات کر سکوں۔ کہہ رہے ہیں میں کتنا پریشان تھا لیکن میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے جو میرے مقصد کے لیے تھے میں نے اس کو یوز کرنا شروع کرا، الحمدللہ میں اس مسائل سے نکلنا شروع ہو گیا۔ کہہ رہا جبکہ میں نے دنیا میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے اپنے اس مرض کے لیے، مجھے کہیں شفا نہیں ملی، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے مجھے شفا مل گئی، جس میں کچھ سامان ہی میرا نہیں لگا، میں نے صرف گھر پہ کام کیا۔ یعنی کہ وہ ترتیب، وہ طریقہ کار، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، عمل بے شک سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں اگر تمہیں اس کو استعمال کرنا نہ آتا ہو، تو تمہیں اس کے طریقہ کار نہ معلوم ہو۔ اس کی مثال گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس لاٹھی ہے اور آپ کو لاٹھی چلانا نہیں آتی، وہ لاٹھی آپ کے لیے بیکار ہے۔ عمل تو گویا میں نے بہت دیے آپ لوگوں کو، اور جب میں نے ان کے طریقہ کار آپ کو سمجھائے، آپ نے کیا، اور اس سے کام لینے کے طریقہ کار میں نے بتائے، تو لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرآن کی چھوٹی سورت اور اس سے بڑے بڑے کام، مطلب سورہ کوثر سے ہے آپ ایسے ایسے کام کر سکتے ہو کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے۔ سورہ کوثر کی اگر میں تفسیر بیان کرنے شروع کروں نا تو تمہاری عقل سے ماور آئے۔ اگر میں سورہ کوثر کے اعمال آپ کو بتانے شروع کروں، اس کے 42 اس کے 42 حرف ہیں، اور ہر حرف کمال کا حرف ہے، کہ جب یہ سورت آئی تھی نا تو اس وقت عرب کے لوگ بڑے دانش مند تھے، شاعر قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو شاعر لوگ تھے، جو قریش سے جن کا تعلق تھا، عرب سے جن کا تعلق تھا، وہ حضور کو پریشان کرتے تھے اولاد کے لیے، کہ معذاللہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو اس پر نبی تھوڑا غم زدہ ہوئے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کو خوشخبری سنا دو کہ انا اعطیناک الکوثر، اور کہہ دو کہ اس کو کعبے کی دیوار پر لکھ دیں اور اس کے مثل کوئی لے آئیں، اگر وہ اتنے ہی دانشمند اور اتنے ہی عقل مند ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے جب اس سورہ کوثر کو سنا، دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام لکھا ہوا نہیں ہے، صرف 3 آیات ہیں، 3 آیات۔ اور اس سے وہ کچھ آپ کر سکتے ہو کہ جو یہ کہہ دے کہ یہ ناممکن ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنے والی سورت سورہ کوثر ہے۔ ہم کریں گے اس 10 دن میں، عشرہ کوثر میں، اس کے ہر حرفوں کے اعمال آپ کو بتاؤں گا، ترتیب سمجھاؤں گا، طریقہ کار سمجھاؤں گا، کہ کسی کا اگر گھر میں چوری ہو گئی، کسی کا کوئی کچھ گم ہو گیا، تو وہ کس طرح پتہ کر سکتا ہے، اسی ہی کے ذریعے۔ کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہو تو وہ کس طرح اس جادو کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آسیب میں مبتلا ہو گیا تو وہ کس طرح اس آسیب سے نکل سکتا ہے، چھن سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ جلد از جلد ہمارے ساتھ عشرہ کوثر میں شامل ہو جائیں، اور
اپنے تاکہ آپ لوگوں کی کلاس بنا دی جائے اور پھر اس کلاس کو لائیو کیا جائے گا اور آپ کو ایک ایک طریقہ کار سمجھائے جائیں گے. جس طرح ہم نے یوٹیوب پہ بھی کلاس لی اور زوم پہ بھی لی. اس دفعہ ہمارا اپنا سافٹ ویئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ لیں گے اپنے کلاسز کہ جس میں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ہمارے اس کلاسز کو جوائن کریں گے, کیونکہ اس میں خاص اعمال تعلیم کروں گا آپ کو اور آپ کو بتاؤں گا بھی آپ کس لیے کر رہے ہو. اس لیے کر رہے ہو, اس کو اس طریقے سے کر لو, ہو جائے گا. میں خود آپ کی رہنمائی کروں گا, میں خود اپنی زیر نگرانی میں آپ کو یہ عمل کراؤں گا انشاءاللہ. میرے ساتھ جڑے اور عشرہ کوثر میں جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ جڑیں گے اور پھر ہم اس کو سفر شروع کریں گے. ابھی ہمارے پاس 1 مہینہ ہے, 1 مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیں لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں اور پھر ہم اپنا سلسلہ شروع کریں گے. سفینہ نجات المسائل, یہ نام سن کے آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ سفینہ وہ ہے کہ جو آپ کے جو مسائل ہے اس سے آپ کو نجات دیتا ہے. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو. اب ہم لائیو کال کا سلسلہ شروع کریں گے. وہ لوگ کہ جو پریشان ہیں, اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ مسائل روحانیت کے ہوں, چاہے وہ جسمانی ہوں, چاہے وہ آپ کے ورد اور وظائف کے ہوں, اعمال کے ہوں, آپ اجازت بھی لے سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. لا مجھے موبائل دے دو بیٹا. لائیو کال کے لیے آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے. لائیو کال نہیں کر سکتے, اپوائنٹمنٹ میرا لینا چاہتے ہیں تو وہ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. اور اپوائنٹمنٹ لینے کے ساتھ ساتھ اپنا نام, اپنے والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہو. سفینہ نجات المسائل, آپ ہم سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہو. اور جو لوگ میرے ساتھ عشرہ کوثر میں جڑیں گے انشاءاللہ ان کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور صرف ان لوگوں کو خاص تحفے بھی ہیں جو میرے ساتھ جڑیں گے. میں ان کو وہ تحفے خود ان کو تعلیم کروں گا, ان کو دوں گا. کس میں؟ عشرہ کوثر میں. اور جو لوگ میرے ساتھ اس میں جڑیں گے ان کو باقاعدہ طور پہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. جی السلام علیکم. ان کو سند دی جائے گی باقاعدہ طور پہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جڑ کے یہ عمل کیا ہے اور اس میں یہ کامیاب ہوئے ہیں الحمدللہ. وعلیکم السلام. میری بہن آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہی ہیں, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں, لائیو بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی حضرت جی, میں مرشد جی آپ کے لشکر میں شامل ہوں, لیکن کافی میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا 1 سال سے. ٹھیک ہے. قریش کے لشکر میں, اور مجھے کچھ اجازتیں بھی آپ سے چاہیے تھی اور میں عشرہ کوثر میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عشرہ کوثر میں بھی, اور آپ اپنی رجسٹریشن بھی کر لیجئے گا. اس کی کوئی فیس نہیں ہے, یہ فی سبیل اللہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. حضرت جی, میرا نام جمیلہ پروین ہے, جیلم سے بات کر رہی ہوں. بس میں نے ٹھیک آپ ہے. کے ساتھ امام حسین اسلام کی چوکی بھی پڑھی ہے جولائی اچھا میں, ماشاء محرم اللہ میں. ماشاء اللہ, آپ میرے ساتھ ہر سفر میں شامل رہی ہیں. جی, اور میں ابھی آپ روزانہ 40 دفعہ آپ کی ویڈیو نکال کے نا امام حسین علیہ السلام کی, جس میں 15 کی ناس کی زکوٰۃ بھی میں نے دی ہے. ماشاء اللہ کام کرتی ہیں آپ اس سے؟ جی, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہو رہی, میرے مسائل بہت زیادہ خراب ہیں, بہت پیچیدگیاں ہو رہی ہیں آپ میرے اپنے گھر میں. مسائل کو خود حل کریں. ترتیب اور طریقہ کار میں انشاءاللہ خود آپ کو سمجھاؤں گا, اور عشرہ کوثر جو چلے گا اس میں بھی آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بہت ساری ویڈیوز ہماری ایسی ہیں کہ جس میں میرے طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں. اگر آپ مسائل میں گرفتار ہیں تو آپ خود اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. تمام ترتیب و طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں. بیٹا جو نمبر تم نے چلایا ہوا ہے وہ مجھے اس میں کنیکٹ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. آپ لائیو کال کر سکتے ہو, واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں آپ. اچھا واٹس ایپ بھی نیٹ بھی آن کر لیں. ٹھیک ہے. اور باقی جلد از جلد عشرہ کوثر میں شامل ہوتے چلے جائیں تاکہ ایک پورا کارواں بن جائے, اور پھر ہم جس طریقے سے راہ عملیات میں چلے تھے اور اس طرح بھی چلیں گے. یاد رکھیے گا, اس میں لائیو جڑیے گا اور پھر انشاءاللہ کامیابیاں اور اس کی نعمتیں سمیٹتے چلے جائیے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. پانی پلاؤ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں
इंडिया से बोल रहा हूँ, साबिर। जी जी बोले। आपका आपकी जो मानता है आपको, और मैं अपनी काफी मुड़ी हूँ। सरकार चाह रहा था कि मैं कोई ऐसी चीज मिल जाए, एक ही चीज पढ़ता रहूँ जिंदगी भर के लिए। नहीं समझ आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऐसा पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज में भी काफी रहे जिंदगी भर के लिए का मतलब एक चीज कुछ नहीं ज्यादा कुछ भी। नहीं समझ आ रहा मुझे बेटा, नहीं समझ आ रहा इस तरीके से। आप मेरे नंबर पे कर लें, मेरे सामने मोबाइल है, नंबर 034570700404, ये मेरे पास मेरे सामने रखा हुआ है, इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं उसमें कनेक्ट हो रहा तो वो मोबाइल मुझे दे दो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैं हाफिज चाहता हूँ, फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। जी जी बोलें। राह अमलियात में मैं आपके साथ शामिल था हजूर। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, और हमेशा यही दुआ रहती है कि अल्लाह की ज़ात पाक आपको उम्र खज़री और आपकी पूरी टीम को और मियाँ हजूर को आमीन लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। हजूर बस छोटी सी एक गुजारिश है कि आपके राह अमलियात में मैं आपके साथ शामिल था, वो मैंने 9 नक्श 15 के नक्श की ज़कात अदा की। 9 नक्श लिख के 45 दिन और 15 नक्श लिख के 45 दिन की ज़कात अदा की। ठीक है। हजूर वो सारे नक्श इकट्ठे आटे में डाल के इकट्ठी गोलियां बना के पानी में डाल सकते हैं, या हर नक्श की अलहदा गोली बनेगी? नहीं नहीं, आप इकट्ठे भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, जैसे आपको आसानी हो आप वो काम करके दरिया में समंदर में डाल दें। सही है। हाँ जी ठीक है। हजूर बाकी मरीजों के मैं काम करता हूँ इलाज मुआवजा, तो बाद के काम हो जाते हैं, कभी किसी मरीज के काम नहीं होते, तो इसमें कोई रुकावट आ जाती है? कोई बात नहीं है, अगर हम 10 के काम करते हैं और अगर 2 के नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश करें। हम भी करते हैं, नहीं होते तो फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह हो जाता है। तमाम काम होने का ये समझ लो कि वो सिर्फ एक ही ज़ात है अल्लाह की, जो हर चीज़ पे कादिर है, वरना इंसान सिर्फ दुआ कर सकता है और कोशिश कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त लाइव मुझसे बात कर रहे हैं, क्या लाइव बात करना चाहते हैं? जी जी मैं लाइव बात करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। राय अमलियात भी हमने की है। मैं रीता जमल बात कर रहा हूँ फ्रांस से। ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं? फ्रांस से। अच्छा फ्रांस से बात कर रहे हैं। जी जी बोलिए। जी और अल्हम्दुलिल्लाह से राय अमलियात भी हमने की है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप प्लीज़ बता देना जो अमल हमने राय अमलियात किए उसके तरीक़ेकार भी आपने बताने थे, वो भी आप बता देना जब आपके पास टाइम हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह मैं और मेरी अम्मी आपके साथ हैं आपके इस राय सफ़र में। ठीक है। अशराए कौसर में शामिल हैं मेरे साथ, यकुम ज़िला से 10 ज़िला तक। जी टाइम निकाल लेंगे? जी निकाल लेंगे। बस ठीक है। टाइम है। बस बस बस, अल्लाह से राज़ी हो, अल्लाह से राज़ी हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जुनैद अहमद आलामती से बात कर रहा हूँ। आप इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं, लाइव बात करना चाहते हैं? जी मैंने आपसे पापा का एक मसला डिस्कस किया है, और दूसरा आपसे मैंने बन्ना के नेक्स्ट की भी आपके साथ ठीक है। की हुई है। जो भी आपके वो प्रोग्राम चाहे वो इसी प्रोग्राम में चाहता हूँ कि शामिल हूँ जो आप लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी और दूसरा दुआ फरमा दें, और पापा का जो है मसला वो देख लें। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह ताला देख लूँगा। अपना ख्याल रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अगर नेट में प्रॉब्लम हो रही है नेट बंद कर दो, नेट बंद कर दो। आप लोग वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा पानी पिलाओ। जी हजरत मैं मुंबई इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी जी बोलें। जी हजरत मेरे 2 साल हो गए मेरे वाइफ और बच्चियों को ठीक है। घर से गए हुए। घर से गए हुए? जी जी मेरे 2 बच्चे हैं, और घर में थोड़ा मेरा उनका झगड़ा हो गया था। ठीक है। जी और घर पे मम्मी बीमार रहते हैं, बहुत परेशान है मम्मी।
اچھا تو آپ کی وائف سے رابطہ ہوا آپ کا، یا وہ آنا نہیں چاہتی ہیں، یا خلا لے لیا، یا ڈیورس ہو گئی، معاملہ کلوز ہو گیا، یا نہیں ہوا؟ نہیں حضرت، ڈیورس ویورس کچھ نہیں ہوا ہے، بس اتنا جھگڑا ہوا ہے کہ چوکی تک مطلب بات پہنچ گئی، پولیس اسٹیشن پر. آپ چاہتے ہو کہ وہ آ جائیں؟ جی جی جی. آپ مجھے وائف کا نام بتاؤ. یاسمین. یاسمین. یاسمین کی والدہ کا نام بتاؤ. بیبی ناز. جی بیبی ناز. ناز. بی بی ناز. ٹھیک ہے. اچھا اپنا نام بتائیں. ساحل. 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 اپنی والدہ کا نام بتائیں. نسیم کیا بانو. کیا نام ہے؟ نصیر. نسیم بانو. اچھا نسیم بانو. جی ٹھیک ہے. اچھا ویسے میں نے نام آپ کا لکھ لیا ہے، آپ پھر بھی جی میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے، پھر بھی آپ اپنا جی. نام اور یہ وائف کا نام، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، آپ مجھے واٹس اپ کر دینا. آج رات کو میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا. وائف آپ کی جب آ جائیں تو آپ مجھے ٹرانسمیشن میں فون کر کے بتائیے گا. 2 سال سے نہیں آئی نا؟ 2 سال سے نہیں آئی نا؟ آپ کی شاید لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. تو آپ مجھے نیکسٹ ویک فون کر کے آج کے دن ہی مجھے بتائیے گا اپنے کام کا انشاءاللہ. اس ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. آپ لوکل کال کر لیں، کیونکہ واٹس اپ کال جب آن ہوتی ہے نا تو پھر کالیں اتنی ہوتی ہیں کہ پھر وہ کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اب اسکرین پہ بھی نمبر موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ خیریت؟ جی جی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری طرف سے اجازت ہے. آپ عشرہ کوثر میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ تیاری شروع کر دینا آپ لوگ. ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے پاس پورا مہینہ ہے، ایسا نہ ہو آپ یہ سوچو کہ ابھی ٹائم ہم کر لیں گے بعد میں. ابھی جتنے جلدی ہو سکے کرتے رہو تاکہ پھر میں اس کارروائی کو آگے لے کے چلوں. ٹھیک ہے. اچھا ماشاء اللہ آپ تاک ہیلنگ میں بھی شامل ہیں میرے ساتھ. ماشاء اللہ. ارے میں نے ابھی لیے انٹروڈکشن کلاس ہوئی تو ہے ابھی آپ کی تاک ہیلنگ کب پرسوں ہوئی ہے نا؟ تم نے بدھ والے دن لیکچر 1 لائیو کر دیا تھا. اب بدھ کو ہوگا نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ کا فرسٹ لیکچر ہوگا تاک ہیلنگ لیول 1 کہ جن کے نیو ایڈمیشن ہے ان کا جو لیکچر ہے وہ بدھ والے دن پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 بجے سے 9 بجے تک آپ کے پورٹل پر ہوگا. یوٹیوب پہ نہیں ہوگا، آپ کو جو پورٹل دیا ہے نا اس میں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے اوکے. کیونکہ تاک ہیلنگ اسپیشل کلاسز ہیں ہماری، کیونکہ اس میں جو گفتگو ہے وہ عام گفتگو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آپ کو جو پورٹل دیا گیا ہے اس پورٹل پہ آپ کا لیول 1 تاک ہیلنگ لیول 1 کے جو نیو ایڈمیشن ہے ان کی جو کلاس ہے، ان کی انٹروڈکشن کلاس تو ہو چکی ہے، لیکن لیکچر 1 بدھ والے دن یعنی کہ وینسڈے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوگا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. اس موبائل کی آواز بھی سلو ہو گئی کیا؟ یہ موبائل بھی بہت پرانا ہو گیا یہ. اچھا باقی جن لوگوں سے بات نہ ہو سکے تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیجیے گا. میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ عشرہ کوثر کیا ہے. عشرہ کوثر جو ہے وہ 10 دن کے عمل ہے، یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک. سورہ کوثر کا خاص عمل وہ میں تعلیم کروں گا. اس سے پہلے آپ لوگ اپنی رجسٹریشن مکمل کر لیں تاکہ میں آپ کو ترتیب اور طریقہ کا سارے سمجھا سکوں، اور پھر یکم سے ہم انشاءاللہ اس پڑھائی کو شروع کریں گے. اور الحمدللہ جس ترتیب و طریقے سے ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں دیکھ کے اب لوگ باقاعدہ طور پر اس طریقے سے
کرنے لگتے ہیں. خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن ایک ساتھ کرنے کے اندر یہ سمجھ لیں کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تنہا بندہ ذکر کرتا ہے اور ایک 10 بندے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. تنہا بندے کی کیفیت مشکل سے بنتی ہے, لیکن جب 9 بندوں کی کیفیت ملتی ہے تو پھر وہ کیفیت جلدی بن جاتی ہے. آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ سری لنکا میں ہو, آپ ملائیشیا میں ہو, آپ انڈونیشیا میں ہو, آپ انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ممالک میں ہو, کہ جب جس ٹائم پہ جس وقت جو بندہ جہاں بیٹھتا ہے نا, وہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں سب ایک دوسرے سے کنیکشن جڑ جاتے ہیں, یعنی کہ یہ ایک محفل کی طرح ہو جاتا ہے. ظاہری ڈسٹینس ہوتا ہے لیکن روحانیت کا کوئی ڈسٹینس نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. روحانیت کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے, عمل کے لیے فیض کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے, سب ایک ساتھ ایسے ہی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آپ کی مرید ہوں, نائمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی بولیں. آپ کا کافی بہت انتظار تھا کہ آپ سے کہا کہ آپ وقت گئے ہوئے تھے, تو میں مجھے آپ سے کانٹیکٹ کرتی رہی پر نہیں مل رہا تھا, آپ کا نمبر آف جا رہا تھا. اصل میں آؤٹ آف کنٹری تھا. جی تو ابھی مجھے ایک پرابلم تھی, میں کہا جب تک میں آپ سے بات ہی کروں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی کے پاس بھی ہوگا, بس آپ پہ یقین ہے. تو مرشد جی مجھے یہ بتائیں کہ میں کہنا چاہیے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. کچھ پرابلم ہے کہ میں جیسے مطلب نہانے کے بعد جب واپس آتی ہوں تو مجھے اس کے بعد پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا میری بہن آپ ایک کام بھی کیجئے, آپ مجھے ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ مجھے کال کر لیجئے گا, کیونکہ میں پھر انشاءاللہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ کو اس کا حل بتا دوں گا کہ کچھ معاملہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آن ایئر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ لائیو ہیں اس لیے ابھی آپ لائیو بات کر رہی ہیں مجھ سے, ٹھیک ہے نا. تو اب پرسنل جو مسائل ہوا کریں وہ ٹرانسمیشن کے بعد مجھ سے مسئلہ شیئر کر لیا کریں. باقی اسکرین پہ نمبر موجود ہے, واٹس ایپ آپ مجھے کال کر لیجئے گا. جی السلام علیکم. اور ظاہر سی بات ہے لیڈیز جینٹس ہوتے ہیں تو ہر قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, خواتین کی بھی امراض ہوتے ہیں, پیچیدہ امراض بھی ہوتے ہیں, پوشیدہ امراض بھی ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے, ایک ڈاکٹر سے اور ایک وکیل سے, کیونکہ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کی حال چال ہے؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں, آپ سب لوگ سن رہے ہیں آپ کو. جی حضور, میرا نام ذیشان اقبال ہے, میں شکرگھر سے عرض کر رہا ہوں حضور. جی جی بولیں. جی حضور, میں جو ہے نا آپ کا وہ عمل مبارک جو آپ نے بتایا نا, یہ شیخ عبد القادر جیلانی, حضور میں اس کا پورا انصاف کی زکوٰۃ کا آپ سے جو ہے نا اجازت چاہتا تھا حضور. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, باقی عشرہ کوثر کی بھی تیاری کر لیں. ٹھیک ہے, جی جی حضور. اوکے 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 اوکے. اللہ آپ عشرہ کوثر کی بھی تیاری کر لیں. اور ہاں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی سن 2024 کا آغاز ہم نے کر دیا ہے, اور میرا پیغام آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا کہ جو لوگ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں وہاں قربانی نہیں کر سکتے, اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قربانی ڈاکٹر عبدالباری شاذلی آپ کے استاد محترم, آپ کے پیر و مرشد کے ہاتھوں ہو, تو آپ لوگ جلد از جلد جو بھی نمبر آپ کو اسکرین پر دیا گیا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں. اگر آپ گائیں کروانا چاہتے ہیں یا بکرا کروانا چاہتے ہیں یا حصہ لینا چاہتے ہیں, آپ لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, جو لوگ اجتماعی قربانی میں ہمارے ساتھ حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ حصہ بن سکتے ہیں. اور یہ گوشت الحمدللہ ہر سال ہم غریبوں میں اور جو ہمارے ارد گرد جو غریب بستیاں ہیں وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور اس کا اصال, اس کا ثواب جو ہوتا ہے وہ آپ کے محرومین تک پہنچتا ہے. آپ اپنے محرومین کے لیے قربانی کر سکتے ہیں. اب جن کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ قربانی ان کے نام پہ کریں,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس قربانی کی برکت سے اپنا رحم و کرم ان پر فرمائے کہ جس جگہ آج وہ ہیں وہ کل پھر ہم ہوں گے، کہ اگر ہم اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے تو ہمارے آنے والے ہمارا خیال رکھیں گے۔ اور قربانی آپ پہ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استعداد ہیں۔ تو قربانی کے معاملے میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ قربانی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، ہمارا یوٹیوب چینل پہ کمیونٹی پہ بھی اس کی پوسٹ موجود ہے، واٹس ایپ چینل بھی آپ ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی سرچ کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ باقی تاک ہیلنگ لیول 4 کے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں سارے، میں ان تمام لوگوں سے ایک بات کہتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ میں کچھ کام چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہے، کہ جیسی کام شروع ہوگا تو جیسی کام مکمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کلاسز ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ باقی www.drabdulwadishadli.com پہ کام چل رہا ہے، ابھی ہماری ویب سائٹ شو نہیں ہوگی، جب شو ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ آپ سب لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کریں گے، اس سے بھی فیض حاصل کریں گے، اس سے بھی فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اور جن لوگوں نے لیول 1 لیول 2 لیول 3 چل رہا ہے ان کا تو الحمدللہ کنٹینیو کلاسز ہوتی رہیں گی، اور جو لیول 4 ہیں ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن ان کو پھر بھی میں اپنے ساتھ جوائن کروں گا تاکہ ان سے میری بات چیت ہو سکے انشاءاللہ۔ تو عشرہ کوثر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، فارم آپ کے ساتھ موجود ہے، جلد از جلد رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں تاکہ راہ عملیات کی طرح ہم اس رستے میں بھی کامیاب ہوں۔ عشرہ کوثر 1 ضلع سے 10 ضلع تک، اور ابھی 1 مہینہ باقی ہے، 1 مہینے میں تیاری کر لیں، فی سبیل اللہ ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سلسلے کا کام اس طرح اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے بزرگوں نے کیا، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ رکھے، بزرگوں کے قدم پہ رکھے، بزرگوں کے سائے میں رکھے، اور ان کے فیضات، ان کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔